सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है इसमें चुग़ताई के अफ़सानवी मजमूए चोटे में शामिल अफ़साना नुमा खाका दोज़खी। जब तक कॉलेज सर पर सवार रहा, पढ़ने लिखने से फ़ुर्सत ही न मिली जो अदब की तरफ तवज्जो की जाती। और कॉलेज से निकलकर बस दिल में यही बात बैठ गई कि हर वो चीज़ जो 2 साल पहले लिखी गई वो सीधा, बदमज़ाक और झूठी है। नया अदब सिर्फ़ आज और कल में मिलेंगे। इस नए अदब ने इस कदर गड़बड़ाया कि न जाने कितनी किताबें सिर्फ नाम देखकर ही वाहियात समझकर फेंक दी, और सबसे ज़्यादा बेकार किताबें जो नज़र आईं वो अजीम बेग चुगताई की थीं। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मजमून। घर के हर कोने में उनकी किताबें रुलती फिरतीं, मगर सिवाय अम्मा और दो एक पुराने फैशन की भाभियों के किसी ने उठाकर भी न देखी। यही ख्याल होता, भला इनमें होगा ही क्या। ये अदब नहीं, फक्कड़, मजाक, पुराने इश्क के सड़ियल किस्से और जी जलाने वाली बातें होंगी, यानी बेपढ़े राय कायम। मुझे खुद यकीन नहीं आया कि मैंने अजीम भाई की किताबें क्यों न पढ़ीं। शायद इसमें थोड़ा सा गुरूर भी शामिल था और ख़ुद सिताई भी। ये ख्याल होता था ये पुराने हैं और हम नए। एक दिन यूं ही लेटे लेटे उनका एक मजमून यक्का नज़र आया। मैं और असीम पढ़ने लगे। न जाने किस धुन में थे कि हंसी आने लगी और इस कदर आई कि पढ़ना दुश्वार हो गया। हम पढ़ ही रहे थे कि अजीम भाई आ गए और अपनी किताब पढ़ते देख कर खिल गए, मगर हम जैसे चिढ़ गए और मुंह बनाने लगे। वो एक होशियार थे, बोले, लाओ मैं तुम्हें सुनाऊं। और ये कहकर दो एक मजमून जो हमें सुनाए तो सही मानों में हम ज़मीन पर लौटने लगे। सारी बनावट गायब हो गई। एक तो उनके मजमून और फिर उन्हीं की ज़बानी। मालूम होता था हंसी की चिंगारियां उड़ रही हैं। जब वो खूब अहमक बना चुके तो बोले, तुम लोग तो कहते हो मेरे मजमूनों में कुछ नहीं। और उन्होंने छेड़ा। हमारे मुंह उतर कर ज़रा ज़रा से निकल आए और बेतरह चिढ़ गए। झुंझला कर उल्टी सीधी बातें करने लगे। जी जल गया और फिर उसके बाद और भी उनकी किताबों से नफ़रत हो गई। मैंने उनके मज़ामीन की उनकी ज़िंदगी में कभी तारीफ़ न की, हालांकि वो मेरे मजमून देखकर ऐसे खुश होते थे कि बयान नहीं। इस कदर प्यार से तारीफ़ करते थे, मगर यहाँ तो उनकी हर बात से चिढ़ने की आदत थी। मैं समझती थी वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और बखुदा जब वो शख्स किसी का मजाक उड़ाता था तो जी चाहता था बच्चों की तरह ज़मीन पर मचल जाएं और रोएं। किस कदर तंज, कैसी कड़वी मुस्कुराहट और काटते हुए जुमले। मैं तो हर वक्त डरती थी कि मेरा मजाक उड़ाया और मैंने बदज़बानी की। कभी कहते थे कि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे अच्छा न लिखने लगो, और मैंने सिर्फ चंद मजमून लिखे थे, इसलिए जी जलता था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उनके इंतकाल के बाद न जाने क्यों मरने वाले की चीज़ें प्यारी हो गईं। उनका एक एक लफ्ज़ चुभने लगा, और मैंने उम्र में पहली दफ़ा उनकी किताबें दिल लगाकर पढ़ीं। दिल लगाकर पढ़ने की भी खूब रही, गोया दिल लगाने की भी ज़रूरत थी। दिल खुद ब खुद खिंचने लगा। उफ़्फ़ोह! तो ये कुछ लिखा है इन रुलने वाली किताबों में। एक एक लफ्ज़ पर उनकी तस्वीर आंखों में खिंच जाती है, और पल भर में वो गम और दुख में डूबी हुई मुस्कुराने की कोशिश करती हुई आंखें, वो अंदोहनाक स्याह घटाओं की तरह मुरझाए हुए चेहरे पर पड़े हुए घने बाल, वो पीली नीलाहट लिए हुए बुलंद पेशानी, हुज़मुर्दा ओदे होंठ जिनके अंदर क़ब्ल अज़ वक़्त तोड़े हुए नाहमवार दांत, और वो लाग़र सूखे सूखे हाथ, और औरतों जैसे नाजुक दवाओं में बसी हुई लंबी उंगलियों वाले हाथ, और फिर उन हाथों पर वरम आ गया था। पतली पतली खपच्ची जैसी टांगें, जिनके सिरे पर वरम से सूजे हुए बदवज़ा पैर, जिनके देखने के डर की वजह से हम लोग उनके सिरहाने ही की तरफ जाया करते थे। और सूखे हुए पिंजरे जैसे सीने पर धोंकनी का शुबा होता था। कलेजे पर हज़ारों कपड़ों बनियानों की तहें, और उस सीने में ऐसा फड़कता हुआ चुलबुला दिल। या अल्लाह! ये शख्स क्यों कर हंसता था। मालूम होता था कोई भूत है या जिन जो हर खुदाई ताकत से कुश्ती लड़ रहा है। नहीं मानता, मुस्कुराया जाता है। खुदा क़हार जब्बार चढ़ चढ़ कर खांसी और दमे के अजाब नाजिल कर रहा है, और ये दिल कह कहे नहीं छोड़ता। कौन सा दुनिया और दीन का दुख था जो कुदरत ने बचा रखा था, मगर फिर भी रुला न सका। इस दुख में, जलन में हंसते ही नहीं, हंसाते रहना किसी इंसान का काम नहीं। मामू कहते थे, जिंदा लाश। खुदाया, अगर लाशें भी इस कदर जानदार, बेचैन और फड़कने वाली होती हैं तो फिर दुनिया एक लाश क्यों नहीं बन जाती। मैं एक बहन की हैसियत से नहीं,
ایک عورت بن کر ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تو دل لرز اٹھتا تھا۔ کس قدر ڈھیٹ تھا ان کا دل، اس میں کتنی جان تھی۔ منہ پر گوشت نام کو نہ تھا، مگر کچھ دن پہلے چہرے پر ورم آ جانے سے چہرہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ کن پٹیاں بھر گئی تھیں، پچکے ہوئے گال دبیز ہو گئے تھے، ایک موت کی سی جلا چہرے پر آئی تھی اور رنگت میں کچھ عجیب طلسمی سبزی سی آ گئی تھی، جیسے ہنود کی ہوئی ممی۔ مگر آنکھیں، معلوم ہوتا تھا کسی بچے کی شریر آنکھیں جو ذرا سی بات پر ناچ اٹھتی تھیں، اور پھر کبھی ان میں نوجوان لڑکوں کی سی شوخی جاگ اٹھتی تھی، اور یہی آنکھیں کبھی دورے کی شدت سے گھبرا کر چیخ اٹھتیں۔ ان کی صاف شفاف نیلی سطح گدلی زرد ہوتی جاتی اور بے کس ہاتھ لرزنے لگتے، سینہ پھٹنے پر آ جاتا۔ دورہ ختم ہوا کہ پھر وہی روشنی، پھر وہی رقص، پھر وہی چمک۔ ابھی چند دن ہوئے میں نے پہلی مرتبہ خانم پڑھی۔ ہیرو وہ خود نہیں، ان میں اتنی جان ہی کب تھی، مگر وہ ہیرو ان کے تخیل کا ہیرو ہے، وہ ان کے دبے ہوئے جذبات کا تخیلی مجسمہ ہے۔ جیسے ایک لنگڑا خوابوں میں خود کو ناچتا کودتا دوڑتا ہوا دیکھتا ہے، ایسے ہی وہ مرض میں گرفتار نڈھال پڑے اپنے ہمزاد کو شرارتیں کرتا دیکھتے تھے۔ کاش ایک دفعہ، اور صرف ایک دفعہ، ان کی خانم اس ہیرو کو دیکھ لیتی۔ شاید اوروں کے لیے خانم کچھ بھی نہیں، لیکن سوائے لکھنے والے کے اور باقی کے سارے کیریکٹر درست اور زندہ ہیں۔ بھائی صاحب، بھابھی جان، نانی اماں، شیخانی، والد صاحب، بھتیجے، بھنگی، بہشتی، یہ سب کے سب ہیں اور رہیں گے۔ یہی ہوتا تھا، بالکل یہی، اور اب بھی سب گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کم از کم میرے گھر میں تو تھا، اور ایک ایک لفظ گھر کی سچی تصویر ہے۔ جب عظیم بیگ لکھتے تھے تو سارا گھر اور ہم سب ان کے لیے ایکٹنگ کیا کرتے تھے۔ ہم ہلتے جلتے کھلونے تھے، اور وہ ایک نقاش جس نے بالکل اصل کی نقل کر دی۔ جتنی دفعہ خانم کو پڑھتی ہوں، یہی معلوم ہوتا ہے خاندان کا گروپ دیکھتی ہوں۔ وہ بھابھی جان اور خانم جھگڑ رہی ہیں، وہ بھائی صاحب شرارتیں ایجاد کر رہے ہیں، اور مصنف خود سر جھکائے خاموش تصویر کشی میں مشغول ہے۔ کھرپا بہادر، جس کا پہلا ٹکڑا روح لطافت میں چھپا ہے، یہ سب تخیلی ہے۔ لاچار و مجبور انسان اپنے ہمزاد سے دنیا جہان کی شرارتیں کروا لیتا ہے۔ وہ خود تو 2 قدم نہیں چل سکتا، لیکن ہمزاد چوریاں کرتا، شرارتیں کرتا ہے۔ خود تو 1 انگلی کا بوجھ نہیں سہار سکتا، مگر ہمزاد جی بھر کر مار کھاتا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ مصنف کو ارمان تھا کہ کاش وہ بھی اتنا مضبوط ہوتا کہ دوسرے بھائیوں کی طرح 150 جوتے کھا کر کمر جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ تندرست لوگ کیا جانیں ایک بیمار کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں۔ پرکٹا پرندہ ویسے نہیں تو خوابوں میں تو دنیا بھر کی سیر کر آتا ہے، یہی حال ان کا تھا۔ وہ جو کچھ نہ تھے، افسانے میں وہی بن کر دل کی آگ بجھا لیتے تھے۔ کچھ تو چاہیے نا جینے کے لیے۔ شروع ہی سے روتے دھوتے پیدا ہوئے، روئی کے گالوں پر رکھ کر پالے گئے، کمزور دیکھ کر ہر ایک معاف کر دیتا۔ قوی ہیکل بھائی سر جھکا کر پٹ لیتے، کچھ بھی کریں والد صاحب کمزور جان کر معاف کر دیتے۔ ہر ایک دل جوئی میں لگا رہتا، مگر بیمار کو بیمار کہو تو اسے خوشی کب ہوگی؟ ان مہربانیوں سے احساس کمزوری اور بڑھتا، بغاوت اور بڑھتی، غصہ بڑھتا، مگر بے بس۔ سب نے ان کے ساتھ گاندھی جی والی نان وائلنس شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کوئی تو انہیں بھی انسان سمجھے، انہیں بھی کوئی ڈانٹے، انہیں بھی کوئی زندہ لوگوں میں شمار کرے۔ لہٰذا ایک ترکیب نکالی، اور وہ یہ کہ فسادی بن گئے۔ جہاں چاہا 2 آدمیوں کو لڑا دیا۔ اللہ نے دماغ دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلا کا تخیل اور تیز زبان۔ چٹخارے لے لے کر کچھ ایسی ترکیبیں چلتے کہ جھگڑا ضرور ہوتا۔ بہن بھائی، ماں باپ، سب کو نفرت ہو گئی۔ اچھا خاصا گھر میدان جنگ بن گیا، اور سب مصیبتوں کے ذمہ دار خود۔ بس ساری خود پرستی کے جذبات مطمئن ہو گئے، اور کمزور، لاچار، ہر دم کا روگی، تھیٹر کا ولن ہیرو بن گیا۔ اور کیا چاہیے؟ ساری کمزوریاں ہتھیار بن گئیں، زبان بد سے بدتر ہو گئی، دنیا میں ہر کوئی نفرت کرنے لگا، صورت سے جی متلانے لگا۔ ہنستے بولتے لوگوں کو دم بھر میں دشمن بنا لینا بائیں ہاتھ کا کام ہو گیا۔ لیکن مقصد یہ تو نہ تھا کہ واقعی دنیا انہیں چھوڑ دے۔ گھر والوں نے جتنا ان سے کھنچنا شروع کیا، اتنا ہی وہ لپٹے۔ آخر میں تو خدا معاف کرے، ان کی صورت دیکھ کر نفرت آتی تھی۔ وہ لاکھ کہتے مگر دشمن نظر آتے تھے۔ بیوی شوہر نہ سمجھتی، بچے باپ نہ سمجھتے، بہن نے کہہ دیا تم میرے بھائی نہیں،
اور بھائی آواز سن کر نفرت سے منہ موڑ لیتے۔ ماں کہتی سانپ جنا تھا میں نے۔ مرنے سے پہلے قابل رحم حالت تھی۔ بہن ہو کر نہیں، انسان بن کر کہتی ہوں، جی چاہتا تھا جلدی سے مر چکیں۔ آنکھوں میں دم ہے مگر دل دکھانے سے نہیں چوکتے۔ عذاب دوزخ بن گئے ہیں۔ ہزاروں کہانیوں اور افسانوں کا ہیرو ایک ولن بن کر مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا اب بھی کوئی اسے پیار کرے، بیوی پوجا کرے، بچے محبت سے دیکھیں، بہنیں واری جائیں اور ماں کلیجے سے لگائے۔ ماں نے تو واقعی پھر کلیجے سے لگا لیا، بھولا بھٹکا راستے پر آن لگا۔ آخر کو ماں تھی، مگر اوروں کے دل سے نفرت نہ گئی، یہاں تک کہ پھیپھڑے ختم ہو گئے، ورم بڑھ گیا، آنکھیں چندھیا گئیں اور اندھوں کی طرح ٹٹولنے پر بھی راستہ نہ ملا۔ ہیرو بن کر بھی ہار ان کی ہی رہی، جو چاہا نہ ملا۔ اس کے بدلے نفرت، حقارت، کراہت ملی۔ انسان کس قدر پرہوس ہوتا ہے، اتنی شہرت اور نام ہونے کے باوجود حقارت کی ٹھوکریں کھا کر جان دی۔ صبح 4 بجے، آج سے 42 برس پہلے جو ننھا سا کمزور بچہ پیدا ہوا تھا، وہ زندگی کا ناٹک کھیل چکا تھا۔ 20 اگست کو صبح 6 بجے شمیم نے آ کر کہا، منّے بھائی ختم ہو رہے ہیں، اٹھو۔ وہ کبھی بھی ختم نہ ہوں گے، بیکار مجھے جگا رہے ہو۔ میں نے بگڑ کر صبح کی ٹھنڈی ہوا میں پھر سو جانے کا ارادہ کیا۔ ارے کمبخت، تجھے یاد کر رہے ہیں، شمیم نے کچھ پریشان ہو کر ہلایا۔ ان سے کہہ دو اب حشر کے دن ملیں گے۔ ارے شمیم، وہ کبھی نہیں مر سکتے، میں نے وثوق سے کہا۔ مگر جب میں نیچے آئی تو ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ کمرہ سامان سے خالی کر دیا گیا تھا، سارا کوڑا کرکٹ، کتابیں ہٹا دی گئی تھیں۔ دوا کی بوتلیں لاچاری کی تصویر بنی لڑھک رہی تھیں۔ 2 ننھے بچے پریشان ہو کر دروازے کو تک رہے تھے۔ بھابھی انہیں زبردستی چائے پلا رہی تھیں۔ ماں پلنگ کی چادر بدل رہی تھی۔ سوکھی سوکھی آہیں ان کے کلیجے سے نکل رہی تھیں، آنسو بند تھے۔ منّے بھائی، میں نے ان پر جھک کر کہا۔ ایک لمحے کو آنکھیں اپنے محور پر رکیں، ہونٹ سکڑے اور پھر وہی نزا کی حالت طاری ہو گئی۔ ہم سب باہر بیٹھ کر 4 گھنٹے تک سوکھے بے جان ہاتھوں کی جنگ دیکھتے رہے۔ معلوم ہوتا تھا اسرائیل بھی پست ہو رہے ہیں۔ جنگ تھی کہ ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ ختم ہو گئے منّے بھائی، نہ جانے کس نے کہا۔ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، مجھے خیال آیا۔ اور آج میں ان کی کتابیں دیکھ کر کہتی ہوں، ناممکن، وہ کبھی نہیں مر سکتے۔ ان کی جنگ اب بھی جاری ہے۔ مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے لیے تو وہ مر کر ہی جیے، اور نہ جانے کتنوں کے لیے وہ مرنے کے بعد پیدا ہوں گے اور برابر پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان کا پیغام، دکھ سے لڑو، نفرت سے لڑو اور مر کر بھی لڑتے رہو، یہ کبھی نہ مر سکے گا۔ ان کی باغیانہ روح کو کوئی نہیں مار سکتا۔ وہ نیک نہیں تھے، پارسا نہ ہوتے اگر ان کی صحت اچھی ہوتی۔ وہ جھوٹے تھے، ان کی زندگی جھوٹی تھی، سب سے بڑا جھوٹ تھی۔ ان کا رونا جھوٹا، ہنسنا جھوٹا۔ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کو دکھ دیا، بیوی کو دکھ دیا، بچوں کو دکھ دیا اور سارے جگ کو دکھ دیا۔ وہ ایک عفریت تھے جو عذاب دنیا بن کر نازل ہوئے تھے، اور اب دوزخ کے سوا ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اگر دوزخ میں ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے تو ایک بار ضرور اس دوزخ میں جانا پڑے گا، صرف یہ دیکھنے کہ جس شخص نے دنیا کی دوزخ میں یوں ہنس ہنس کر تیر کھائے اور تیر اندازوں کو کڑوے تیل میں تلا، وہ دوزخ میں عذاب نازل کرنے والوں کو کیا کچھ نہ چڑھا چڑھا کر ہنس رہا ہوگا۔ بس میں وہ تلخ طنز سے بھری ہنسی دیکھنا چاہتی ہوں جسے دیکھ کر دوزخ کا داروغہ بھی جل اٹھتا ہوگا۔ مجھے یقین ہے وہ اب بھی ہنس رہا ہوگا۔ کیڑے اس کی کھال کو کھا رہے ہوں گے، ہڈیاں مٹی میں مل رہی ہوں گی، ملاؤں کے فتووں سے اس کی گردن دب رہی ہوگی، آروں سے اس کا جسم چیرا جا رہا ہوگا، مگر وہ ہنس رہا ہوگا۔ آنکھیں شرارت سے ناچ رہی ہوں گی، نیلے مردہ ہونٹ تلخی سے ہل رہے ہوں گے، مگر کوئی اسے رلا نہیں سکتا۔ وہ شخص جس کے پھیپھڑوں میں ناسور، ٹانگیں عرصے سے اکڑی ہوئی، باہیں انجیکشنوں سے گدی ہوئی، کولہے میں امرود برابر پھوڑا، آخری دم اور چیونٹیاں جسم میں لگنا شروع ہو گئیں، کیا ہنس کر کہتا ہے، یہ چیونٹی صاحبہ بھی کس قدر بے صبر ہیں، یعنی قبل از وقت اپنا حصہ لینے آن پہنچیں۔ یہ مرنے سے 2 دن پہلے کہا۔ دل چاہیے پتھر کا کلیجہ ہو مرتے وقت جملہ کسنے کے لیے۔ ان کا ایک جملہ ہو تو لکھا جائے، ایک لفظ ہو جو یاد آئے،
پوری کی پوری کتابیں ایسے ایسے چٹکلوں سے بھری پڑی ہیں، دماغ تھا کہ انجن بنا آگ پانی کے ہر وقت چلتا رہتا تھا، اور زبان تھی کہ قینچی اس قدر نپے تلے جملے نکالتی تھی کہ جم کر رہ جاتے تھے۔ نئے لکھنے والوں کے آگے ان کی گاڑی نہیں چلی۔ دنیا بدل گئی ہے، خیالات بدل گئے ہیں، ہم لوگ بد زبان ہیں اور منہ پھٹ، ہم دل دکھتا ہے تو رو دیتے ہیں۔ سرمایہ داری، سوشلزم اور بیکاری نے ہم لوگوں کو جھلسا دیا ہے۔ ہم جو کچھ لکھتے ہیں دانت پیس پیس کر لکھتے ہیں، اپنے پوشیدہ دکھوں، کچلے ہوئے جذبات کو زہر بنا کر اگلتے ہیں۔ وہ بھی دکھی تھے، نادار، بیمار اور مفلس تھے، سرمایہ داری سے عاجز، مگر پھر بھی اتنی ہمت تھی کہ زندگی کا منہ چڑا دیتے تھے، دکھ میں ٹھٹھا لگا لیتے تھے۔ وہ افسانوں ہی میں نہیں ہنستے تھے، زندگی کے ہر معاملے میں ہنس کر دکھ کو نیچا کر دیتے تھے۔ باتوں کے اس قدر شوقین کہ دنیا کا کوئی انسان ہو اس سے دوستی۔ کھرپا بہادر میں جو شاہ لنکران کے حالات ہیں وہ ایک میراسن سے معلوم ہوئے۔ اس سے ایسی دوستی تھی کہ بس بیٹھے ہیں اور گھنٹوں بکواس ہو رہی ہے، لوگ متحیر ہیں کہ یا اللہ یہ بڑھیا میراسن سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، مگر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اسی میراسن نے بتایا ہے۔ اور تو اور بھنگن، بہشتن، راہ چلتوں کو روک کر باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ دن اسپتال میں رہے۔ وہاں رات کو جب خاموشی ہو جاتی، آپ چپکے سے سارے مریضوں کو سمیٹ کر گپیں اڑایا کرتے، ہزاروں قصے سنتے اور سناتے۔ وہی قصے سوانا کی روحیں، مہارانی کا خواب، چمکی اور بریڑے بن گئے۔ وہ ہر چیز زندگی سے لیتے تھے، اور زندگی میں کتنے جھوٹ ہیں۔ یہی بات ہے کہ ان کی کہانیوں میں بہت سی باتیں بعید از قیاس معلوم ہوتی ہیں، چونکہ ان کا شاعرانہ تخیل ہر بات کو یقین کرتا تھا۔ ان کی ناولیں بعض جگہ واہیات ہیں، فضول سی، خصوصاً کولتار تو بالکل ردی ہے، مگر اس میں بھی حقیقت کو اصلی صورت میں گڑبڑ کر کے لکھ دیا ہے۔ شریر بیوی تو بالکل فضول ہے، مگر اپنے زمانے کی بڑی چلتی ہوئی چیز تھی۔ چمکی ایک دہکتا ہوا شعلہ ہے، یقین نہیں آتا کہ اس قدر سوکھا مارا انسان جس نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، تخیل میں کس قدر عیاش بن جاتا ہے۔ اوہ، وہ چمکی کی خاموش نگاہوں کے پیغام، وہ ہیرو کا اس کی حرکتوں سے مسحور ہو جانا، اور پھر خود مصنف کی زندگی، کس قدر مکمل جھوٹ۔ یہ عظیم بھائی نہیں، ان کا ہمزاد ہوتا تھا جو ان کے جسم سے دور ہو کر حسن و عشق کی عیاشیاں کراتا تھا۔ عظیم بھائی کی مقبولیت یوں بھی موجودہ ادب میں، یعنی بالکل نئے ادب میں نہ تھی کہ وہ کھلی باتیں نہ لکھتے تھے۔ وہ عورت کا حسن دیکھتے تھے مگر اس کا جسم بہت کم دیکھتے تھے۔ جسم کی بناوٹ کی داستانیں پرانی مثنویوں، گل بکاولی، زہر عشق وغیرہ میں بہت نمایاں تھیں، اور پھر انہیں پرانی کہہ دیا گیا تھا۔ لیکن اب پھر یہ فیشن نکلا ہے کہ وہی پرانا سینے کا اتار چڑھاؤ، پنڈلیوں کی گاؤدمی، رانوں کا گداز نیا ادب بن گیا ہے۔ وہ اسے اریانی سمجھتے تھے اور اریانی سے ڈرتے تھے۔ گو جذبات کی اریانی ان کے یہاں عام ہے، اور بہت غلیظ باتیں بھی لکھنے میں نہیں جھجکتے تھے۔ وہ عورت کے جذبات تو اریاں دیکھتے تھے، مگر خود اسے کپڑے پہنے دیکھتے تھے۔ وہ زیادہ بے تکلفی سے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور بہت بچہ سمجھتے تھے۔ کبھی کسی جنسی مسئلے پر تو وہ کسی سے بحث کرتے ہی نہ تھے۔ ایک دوست سے صرف اتنا کہا کہ نئے ادیب بڑے جوشیلے ہیں لیکن بھوکے ہیں، اور اوپر سے ان پر جنسی اثر بہت ہے، جو کچھ لکھتے ہیں اماں کھانا معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے کہ ہندوستانی ادب میں ہر زمانے میں جنس بہت نمایاں رہتی ہے، یہاں کے لوگ جنس سے بہت متاثر ہیں۔ ہماری شاعری، مصوری، قدیم پرستش سے بھی جنسی بھوک کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ذرا دیر عشق و محبت کو بھول جائیں تو مقبول عام نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد ادب میں ان کا رنگ غائب ہو کر وہی الف لیلہ کا رنگ غالب آ گیا۔ انہیں حجاب امتیاز علی سے خاص لگاؤ تھا۔ میں محترمہ سے معافی مانگ کر کہوں گی کہ مرنے والے کا راز ہے، کہا کرتے تھے کہ یہ عورت بہت پیارے جھوٹ بولتی ہے۔ انہیں شکایت تھی کہ میں بہت ہی الٹے سیدھے جھوٹ بولتی ہوں، میرے جھوٹ بھوکے کی پکار ہیں اور ان کے جھوٹ بھوکے کی مسکراہٹیں۔ اللہ جانے ان کا کیا مطلب ہوتا تھا۔ ہم ان کے افسانوں کو عموماً جھوٹ کہا کرتے تھے۔ جہاں انہوں نے کوئی بات شروع کی اور والد صاحب مرحوم ہنسے، پھر قصرِ صحرا لکھنے لگے، وہ ان کی گپوں کو قصرِ صحرا کہتے تھے۔ عظیم بھائی کہتے، سرکار، دنیا میں جھوٹ بغیر کوئی رنگینی نہیں، بات کو دلچسپ بنانا چاہو تو جھوٹ اس میں ملا دو۔ وہ یہ بھی کہتے تھے، جنت اور دوزخ کا بیان بھی تو قصرِ صحرا ہے،
اس پر ماموں کہتے، ارے اس زندہ لاش کو منع کرو کہ یہ کفر ہے۔ اس پر وہ ماموں کے توہم پرست سسرال والوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ انہیں پیری مریدی ڈھونگ معلوم ہوتا تھا، لیکن کہتے تھے دنیا کا ہر ڈھونگ ایک مزیدار جھوٹ ہے اور جھوٹ ہی مزیدار ہے۔ کہتے تھے میری صحت اجازت دیتی تو میں اپنے باپ کی قبر پجوا دیتا، بس 2 سال قوالی کرا دیتا اور چادر چڑھاتا، مزے سے آمدنی ہوتی۔ انہیں دھوکے باز اور مکار آدمی سے مل کر بڑی خوشی ہوتی تھی۔ کہتے تھے دھوکہ اور مکاری مذاق نہیں، عقل چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ انہیں ناچ گانے سے بڑا شوق تھا، مگر کس ناچ سے؟ یہ جو فقیر بچے آتے ہیں ان کا۔ عموماً پیسے دے کر دھول میں ناچتے ہوئے فقیروں کو اس شوق سے دیکھا کرتے تھے کہ ان کا انہماک دیکھ کر رشک آتا تھا۔ نہ جانے انہیں اس ننگے بھوکے ناچ میں کیا کچھ نظر آتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا۔ قرآن شریف لیٹ کر پڑھتے تھے اور بے ادبی سے اس کے ساتھ ساتھ سو جاتے تھے۔ لوگوں نے ملامت کی تو اس پر کاغذ چڑھا کر کہہ دیا کرتے تھے کچھ نہیں، قانونی کتاب ہے۔ جھوٹ تو خوب نبھاتے تھے۔ حدیث بہت پڑھتے تھے اور لوگوں سے بحث کرنے کے لیے عجیب عجیب حدیثیں ڈھونڈ کر حفظ کر لیتے تھے اور سنا کر لڑا کرتے تھے۔ ان کی حدیثوں سے لوگ بڑے عاجز تھے۔ قرآن کی آیات بھی یاد تھیں اور بے تکان حوالہ دیتے تھے۔ شک کرو تو سرہانے سے قرآن نکال کر دکھا دیتے تھے۔ یزید کے بڑے مداح تھے اور امام حسین کی شان میں بکواس کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے گھنٹوں بحث ہوتی تھی۔ کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین کھڑے ہیں، ادھر سے یزید لعین آیا، آپ کے پیر پکڑ لیے، گڑ گڑایا، ہاتھ جوڑے تو آپ کا خون جوش مارنے لگا اور اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ بس میں نے بھی اس دن سے یزید کی عزت شروع کر دی۔ جنت میں تو ان کا ملاپ بھی ہو گیا، پھر ہم کیوں لڑیں؟ سیاست سے کم دلچسپی تھی۔ کہتے تھے بابا ہم لیڈر بن نہیں سکتے تو پھر کیا کہیں، لوگ کہیں گے تم ہی کچھ کر کے دکھاؤ، اور یہاں کمبخت کھانسی اور دمہ نہیں چھوڑتا۔ بہت سال ہوئے، کچھ مضامین ریاست میں سیاسیات اور اکنامکس پر لکھے تھے، وہ نہ جانے کیا ہوئے۔ مذہب کا جنون سا تھا، مگر آخر میں آ کر بحث کم کر دی تھی اور کہتے تھے بھائی تم لوگ تو ہٹے کٹے ہو اور میں مرنے والا ہوں، اور جو کہیں دوزخ جنت سب نکل آئیں تو کیا کروں گا، لہٰذا چپ ہی رہو۔ پردے کے خلاف تو کبھی سے تھے، مگر آخر میں کہتے تھے یہ پرانی بات ہو گئی، اب پردہ روکے نہیں رک سکتا، اس معاملے میں ہم کر چکے، اب تو نئی پریشانیاں ہیں۔ لوگ کہتے تھے دوزخ میں جاؤ گے تو فرماتے یہاں کون سی اللہ میاں نے جنت دے دی جو وہاں دوزخ کی دھمکیاں ہیں، کچھ پرواہ نہیں، ہم تو عادی ہیں، اللہ میاں اگر ہمیں دوزخ میں جلائیں گے تو ان کی لکڑی اور کوئلہ بیکار جائے گا، کیونکہ ہم تو ہر عذاب کے عادی ہیں۔ کبھی کہتے اگر دوزخ میں رہے تو ہمارے جراثیم تو مر جائیں گے، جنت میں تو ہم سارے مولویوں کو دق میں لپیٹ لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سب انہیں باغی اور دوزخی کہتے ہیں۔ وہ کہیں پر بھی جائیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کیا وہاں بھی ان کی وہی قینچی جیسی زبان چل رہی ہے؟ کیا وہاں وہ حوروں سے عشق لڑا رہے ہیں یا دوزخ کے فرشتوں کو جلا کر مسکرا رہے ہیں؟ مولویوں سے الجھ رہے ہیں یا دوزخ کے بھڑکتے شعلوں میں ان کی کھانسی گونج رہی ہے، پھیپھڑے پھول رہے ہیں اور فرشتے ان کے انجیکشن گھونپ رہے ہیں؟ فرق ہی کیا ہے؟ ایک دوزخ سے دوسری دوزخ میں دوزخی کا کیا ٹھکانہ؟